अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे, खुशबाश होंगे। जब से दुआ ज़हरा का इंटरव्यू मैंने किया है, मेरे इंटरव्यू में किसी को कोई कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली सिवाय जामे शीरीं के और सिवाय उसके तकिए के। और आज मेरी टीम के लोगों ने मुझे बताया कि यासिर शामी ने जो एक प्लांटेड एक इंटरव्यू किया जिसमें उसने मेरे आंसर्स ही काट दिए, उसमें उसने एक दीवार दिखाई थी जिसके ऊपर साए नज़र आ रहे थे और उसने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने बिल्कुल कॉमनली आंसर दिया। आज मेरी टीम ने मुझे बताया कि कोई मेरे इंटरव्यू के अंदर कोई साया मौजूद था ही नहीं। मतलब यह है कि उसको भी फोटोशॉप किया गया था। मतलब लोग व्यूज़ की हद तक किस हद तक गिर सकते हैं उसका अंदाज़ा तो अब आप लोगों ने लगा लिया होगा, क्योंकि यूट्यूब देखो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया देखो, हर जगह सिर्फ जुनैरा 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 हो रहा है। इसलिए कि जी जुनैर, सब लोग मुझे कॉल करते हैं आपका इंटरव्यू लेना है, इंटरव्यू लेने के बाद वो फिर उसको अपने तरीके से उसका एक रंग देते हैं। बहरहाल आज अवाम की अदालत में मैंने कुछ चीज़ें रखनी हैं जो कि मेरे सोर्सेज से मैंने कंफर्म कर ली हैं और मैंने इदारों से भी कंफर्म कर ली हैं। और फिर भी मैं उसका दावा नहीं करूँगी, क्योंकि दावा जो है वो अल्लाह की ज़ात साबित करेगी और आने वाले दिन साबित करेंगे और आप अवाम जो हैं वो साबित करेंगे। देखिए, आज तक जो तनकीद होती आई है वो होती आई है ज़हीर फैमिली के ऊपर, ना कि मेहदी काज़मी साहब की फ़ैमिली के ऊपर, क्योंकि शुरू से हम मेहदी काज़मी साहब के साथ थे। और जब उन्होंने तफरकेबाजी फैलाने की कोशिश की, हत्ता कि उन्होंने उलमाए कराम को सड़कों पर भी वो लेकर आ गए थे, इसमें भी वो कामयाब हो गए थे। लेकिन फिर उनको बुलाया गया न्यूट्रल्स की तरफ से और उन न्यूट्रल्स ने फिर उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट किया और उसके बाद से आप लोगों ने देखा कि दोबारा कोई रैली नहीं निकाली गई, इसलिए कि उनको सख्त तंबीह की गई थी कि आपने इस चीज़ से बाज रहना है, आपने इस चीज़ को तफरकेबाजी में नहीं डालना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो जो एक जत्था है, हालांकि अहले तशी भी हमारे भाई हैं, बाकी जितने मसालिक हैं वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन उनकी तरफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट सेक्शन में आते रहे और गंदी गंदी लैंग्वेज लिखते रहे। आज मैंने आपको कुछ हौलनाक किस्म के इंकशाफात बताने हैं और वो बताना क्यों ज़रूरी है, वो बताना बेहद ज़रूरी है। ज़रा आप मुलाहिज़ा फरमाएं और उसके बाद फिर आप लोगों ने फ़ैसला करना है, फिर फ़ैसला मैं आप लोगों के पास छोड़ूंगी। सबसे पहले तो उन्होंने अपना एक नया वकील हायर किया है, अपने नए एडवोकेट हायर किए हैं जो कि जिब्रान नासिर साहब हैं, बड़े अच्छे और मंझे हुए वकील हैं। और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, लेकिन वहाँ पर भी जो मेहदी काज़मी साहब हैं वो मेरा नाम लेना नहीं भूले, मेरे बारे में वो बातें करते रहे, जिक्र करते रहे। हमेशा की तरह उन्होंने अपने झूठ बोलने की रीत को बरकरार रखते हुए मेरे ऊपर एक नया इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कहा कि मैंने उनको कादियानी बुलाया। अब आप खुद सोचिए कि जो शख्स खुद अहले तशी सैयद हो उसको कैसे आप अल्लाह माफ़ करे कादियानी कह सकते हैं। और कादियानी भी हमारे मुल्क के शहरी हैं, ठीक है जी, मैं मानती हूँ कि वो मुस्लिम नहीं है, लेकिन वो हैं तो हमारे मुल्क के पाकिस्तानी पाकिस्तानी शहरी। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया जो कि आने वाले दिनों में उनको साबित करना पड़ेगा। फिर वो मेरे हवाले से कुछ फेक कॉल्स चलाते दिखाई दिए, फिर वो मेरे हवाले से कुछ ऐसी बातें करते दिखाई दिए जो कि सरासर गलत थी। अब यहाँ पर कुछ चीज़ों की क्लैरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो फिर मुझसे ज़ाहिर बात है कि सवाल पूछते हैं, इसलिए मैं आपको आज कुछ ऐसे हौलनाक किस्म के इंकशाफात करने जा रही हूँ और उसके बाद फिर उसका फैसला मैं आप लोगों पर छोड़ूंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि मेरा जो सोर्स है इसमें मैं दुआ ज़हरा से सबसे आखिर में जाकर पूछूंगी। जब मैं अभी उसको इंटरव्यू करूंगी ना उसका, तो मैं उससे ये बात सबसे आखिर में पूछूंगी, क्योंकि दुआ ज़हरा के ऊपर तो ये इल्ज़ाम लगा देंगे ना कि वो अगवा हुई भी है, इसलिए उसको दबाव की वजह से इस तरह के सवाल और जवाब किए जा रहे हैं। मैं आपको जो अपना सोर्स बताने जा रही हूँ वो खुद मेहदी काज़मी की अपनी फैमिली है, उनके अपने रिश्तेदार हैं। और मैं बाकी यूट्यूबर्स को भी दावत देती हूँ कि वो भी इस चीज़ को क्लैरिफाई करें। सबसे पहले आपको याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था अपने सोर्सेज के अकॉर्डिंगली, और मैंने बहुत कंफर्म करके बताया था कि मेहदी काज़मी साहब जो हैं इन्होंने अपनी मिसेस के साथ जो है वो पसंद की शादी की हुई है। और फिर उसके बाद उनसे कुछ लोगों ने ये सवाल पूछा और उन्होंने इस चीज़ को भी डिनाई कर दिया और उन्होंने कहा कि मेरी शादी पे तो 1000 लोग आए थे और उन्होंने कहा कि मेरी शादी पे तो पॉलिटिशियंस भी आए थे और ये सब कुछ है। तो मैं आपको ना आप सारी कहानी खोल के बता देती हूँ। देखिए, असल कहानी कुछ यूँ है कि जो मेहदी काज़मी के असली वालिद थे, वो वालिद जिसमें से इनके बहन भाई भी मौजूद हैं, असली वाले यानी कि इनके सगे वाले बहन भाई, और उसमें से उनकी बहन भी हैं, उनके भाई भी हैं। लेकिन जो मेहदी काज़मी के वालिद हैं उनके जो भाई थे
ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے انہوں نے مہدی کاظمی کو جو ہے اپنا یہ بیٹا یعنی کہ مہدی کاظمی کو اپنے بھائی کو دے دیا تھا۔ ان کے بھائی نے بیسکلی پھر اپنی ولدیت میں ان کو لیا تھا اور ان کے آئی ڈی کارڈ کے اوپر بھی جو ہے ان کا نام لکھا ہوا ہے۔ اسی لیے جب یہ بتاتے ہیں کہ یہ اکلوتے ہیں تو یہ اکلوتے نہیں ہیں، ان کے بہن بھائی موجود ہیں، اصلی بہن بھائی۔ لہٰذا پورے میڈیا کو جو مہدی صاحب پاگل بنا رہے ہیں، جو لوگوں سے وہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ان کا تو کوئی بہن بھائی موجود نہیں ہے، تو میں آپ کو پھر سے بڑے باوثوق ذرائع سے کہہ رہی ہوں کہ ان کے اصلی سگے بہن بھائی موجود ہیں۔ انہی سگے بہن بھائیوں میں سے ایک ان کا بھائی جو ہے وہ عاصم ہے، اور وہ کیوں چھپتے پھرتے ہیں اور ان کا بیٹا زین العابدین کیوں 4 ماہ سے ان کے گھر میں مقیم تھا، وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاتی ہوں۔ اب یہاں سے سلسلہ شروع ہوتا ہے مکافات عمل کا، جس کے بارے میں لوگ کامنٹ سیکشن میں آ کر مجھے بھی لکھ جاتے ہیں۔ تو وہ ماں باپ جو ساری زندگی مہدی کاظمی کو پڑھاتے لکھاتے ہیں، ان کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ان کو پال پوس کے بڑا کرتے ہیں، جب باری آتی ہے ان کی شادی کی تو مہدی کاظمی کی جو والدہ ہیں وہ نہیں چاہتی کہ جو موجودہ ان کی بیوی ہیں ان کے ساتھ ان کی شادی ہو، کیونکہ ان کا افیئر جو ہے وہ ان کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اور یہ میں پھر سے آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ مہدی کاظمی کی فیملی کے رشتہ داروں نے یہ ساری بات مجھے بتائی ہے۔ میں جب دعا زہرا سے انٹرویو کروں گی میں اس سے بھی یہ سوال پوچھوں گی، لیکن ابھی میں آپ کو یہ تمام باتیں بتا رہی ہوں۔ جو مہدی کاظمی کی والدہ ہیں وہ یعنی کہ وہ والدہ جنہوں نے ان کو پالا تھا، جو کہ ان کے ماں باپ کا درجہ رکھتی تھیں، انہوں نے صاف طور پہ ان کو انکار کیا اور ان کا افیئر جو ہے وہ محترمہ کے ساتھ چلتا رہا۔ اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو میں نے آپ کو بتایا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پہلے فیملیز جب نہیں مانتی ہیں پھر لوگ شادیاں کر لیتے ہیں اور افیئرز بھی چلاتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب فیملی کو منوا لیا جاتا ہے اور جب فیملیز مان جاتی ہیں تو پھر وہ دھوم دھام کے ساتھ ہی شادیاں کرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے آپ کے پاس اور بھی بہت ساری مثالیں موجود ہیں۔ تو جو مہدی کاظمی اس بات کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں نا کہ میری شادی کی آپ لوگ وہ دیکھ لیجئے، مووی دیکھ لیجئے، تو وہ اسی حوالے سے اسی تناظر میں کہتے ہیں، لیکن جو ان کے اپنے رشتہ دار ہیں وہ یہی بات رپورٹ کرتے ہیں جو کہ آپ دیکھیں گے سچ ثابت ہوگی۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں۔ مہدی کاظمی صاحب سیالکوٹ سے تعلق رکھتے ہیں، وہاں کا ایک بہت مشہور بازار ہے جس کو کہتے ہیں تحصیل بازار۔ وہاں پر ان کے والد کا ایک ہومیوپیتھک سٹور تھا اور وہ کئی سالوں تک وہاں پر رہا۔ ان کے ارد گرد کے جو دکاندار ہیں، ہماری ٹیم نے جب ریسرچ کی، میں تمام یوٹیوبرز کو بھی دعوت دیتی ہوں کہ وہاں جائیں اور جا کر پتہ کر لیں، لیکن وہ حفیظ سینٹر والا چکر نہ کریے گا کہ جھوٹے موٹے ایویں کسی کو 2-4 کو پوچھ لیا جن کو پتہ نہیں، جن کو پتہ ہے ان سے جا کے پوچھیے گا کہ انہوں نے یہ بات کنفرم کی ہے کہ مہدی کاظمی لوگ جو ہیں ان کی پوری فیملی فراڈ میں ملوث تھی۔ جی میں دوبارہ دہراتی ہوں، مہدی کاظمی اور ان کے بھائی اور ان کی پوری فیملی، ان کے وہ والے والد نہیں جنہوں نے ان کو پالا تھا، ان کی پوری فیملی جو ہے فراڈ میں ملوث تھی۔ اب وہ کس طرح سے فراڈ میں ملوث تھی، جو میرے ذرائع کے مطابق مہدی کاظمی کی اپنی فیملی نے مجھے بتایا ہے، اور یہ میں آگے دعا زہرا سے بھی پوچھوں گی لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گی۔ وہ یہ پتہ چلا ہے کہ گرین ووڈ اسٹریٹ اور وہاں پہ مسجد ابراہیم، میں بس اتنا ہی بولوں گی تاکہ جو ہے نا ایگزیکٹلی کسی کا ایڈریس بھی نہ جائے، اور مہدی کاظمی صاحب اگر مجھے سن رہے ہیں تو ان کو اندازہ بھی ہو جائے کہ ان کی فیملی کے لوگوں نے ہمیں بالکل ایگزیکٹ بتایا۔ اب جناب کیا ہے کہ ان کے جو تایا ہیں یعنی کہ دعا کے جو تایا ہیں ان کا نام ہے جی عاصم۔ وہ اپنا اصلی نام عاصم لوگوں سے چھپاتے ہیں، وہ لوگوں کو نہیں بتاتے کہ ان کا نام عاصم ہے۔ اب وہ کیوں چھپاتے ہیں؟ وہ اس لیے چھپاتے ہیں کہ جب یہ لوگ سیالکوٹ میں رہا کرتے تھے تو انہوں نے پورے سیالکوٹ کے لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا تھا، ان سے یہ پیسے لیتے تھے، اور جب ان کے پاس ایک ہیوج اماؤنٹ اکٹھی ہو گئی تھی، جسے کچھ لوگ کروڑوں کی اماؤنٹ بتا رہے ہیں، کچھ اربوں کی اماؤنٹ بتا رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جو اس میں کلیریفائی ابھی تک ہے، اور 50% کلیریفائی ہے اور 50% جو ہے وہ کلیریفائی نہیں ہے، کہ آپ کو یاد ہوگا کہ سیالکوٹ میں ایک ڈبل شاہ نام کا آدمی تھا، کہا یہ جاتا ہے مبینہ طور پہ کہ وہ بھی شاہ تھا، یہ لوگ بھی شاہ ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی فیملی کے تانے بانے ملتے تھے، یا تو یہ ان کے ساتھ مل کر کوئی فراڈ کرتے تھے یا پھر یہ ان کے لیے فراڈ کرتے تھے۔ بہرحال یہ جو ڈبل شاہ والی بات ہے یہ بھی 50% کنفرم ہے اور یہ 50% کنفرم نہیں ہے، اس لیے اس کو ابھی آپ تھوڑا سائڈ پہ رکھ دیں۔ لیکن جو سیالکوٹ اور اس کے گرد و نواح سے لوگ مجھے سن رہے ہیں ان کو اچھا طریقے سے سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ دراصل ڈبل شاہ ایک ایسا آدمی تھا جو لوگوں کو کہا کرتا تھا کہ اگر آپ مجھے اپنی ایک اماؤنٹ دیں گے تو میں اس کو ڈبل کر کے آپ کو دوں گا، اور پورے سیالکوٹ کے لوگوں کے پیسے وہاں پر پھنسے ہوئے تھے۔ بعد میں وہ شخص جو ہے پکڑا گیا تھا اور پھر وہ جیل میں ہی شاید مر گیا تھا۔ اور اگر بات کریں ہم ان کے تایا عاصم کی، جن کے بارے میں حساس اداروں کو بھی پتہ ہے، میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں، دوبارہ دہراتی ہوں، حساس اداروں کو بھی پتہ ہے، اور جب پورے سیالکوٹ کے لوگوں نے
ان کی فیملی کے خلاف وہ آ گئے تھے، ان کے گھر کے باہر جو ہے نا ایک ہنگامہ شروع ہو گیا تھا. تو اس کے بعد مہدی کاظمی اور ان کی فیملی جو ہے یہاں سے بھاگ کر دبئی فرار ہو گئی تھی. دبئی فرار ہونے کے کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد پھر یہ لوگ کراچی آ گئے تھے، اور اب یہ سندھ میں رہتے ہیں. بیسکلی یہ خود بھی پنجابی ہیں، ان کا سندھ سے کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے. اور پھر وہاں پر مہدی کاظمی صاحب نے یہ سائمہ جی کے ساتھ جو یہ سب کچھ کیا تھا جو میں نے آپ کو بتا دیا. اچھا، اب ہم بات کر لیتے ہیں دعا زہرا کی فیملی کے بارے میں، کیونکہ بہت سارے لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اتنی چھوٹی ایج میں اس لڑکی نے اتنی بڑی حرکت کیسے کی، وہ اپنے گھر سے کیسے فرار ہوئی. اب دعا زہرا کے ماموں کی بات کرتے ہیں. تایا کا تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، خود دعا زہرا کے والد کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا، اور میرے ذرائع سے جو کہ خود مہدی کاظمی کی اپنی فیملی ہے جنہوں نے مجھے یہ بتایا ہے کہ دعا زہرا کے جو ایک ماموں ہیں انہوں نے بھی لو میرج کی، اور ان کی جو مسز ہیں وہ رہتی ہیں انگلینڈ میں. اور جو دوسرے ماموں ہیں ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں کہ دو مختلف باتیں ہمیں سننے کو ملی ہیں. اب دو مختلف باتیں بھی میں آپ کو دونوں بتا دیتی ہوں. ایک بات یہ سننے کو ملی ہے کہ ان کے ایک ماموں ہے دعا کے، جن کا نام، جو خود کو بیرسٹر کہتے ہیں، خود کو وکیل کہتے ہیں، خود کو ایڈوکیٹ کہتے ہیں. اگر وہ ایڈوکیٹ ہیں تو دعا زہرا کا کیس وہ خود کیوں نہیں لڑ رہے، دوسرے وکیلوں کی ان کو ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ بہرحال چلیں اس بات کو بھی ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو اب ان کی اپنی فیملی نے بتایا کہ دعا زہرا کے جو بیرسٹر ماموں ہیں ان کے پاس ایک خاتون آئی اور انہوں نے کہا کہ جی میرے شوہر کے ساتھ میرے اچھے حالات نہیں چل رہے، تو آپ میرا جو ہے نا کیس لڑیں. اور اس پہ انہوں نے اس خاتون کے ساتھ افیئر بنا لیا، اس کے ساتھ چکر بنا لیا، اور چکر بنانے کے بعد اس خاتون کو یہ آفر کیا کہ تم اپنے شوہر سے واقعی طلاق لے لو، تمہارا کیس میں لڑوں گا اور تم شادی مجھ سے کر لو. اور پھر اس کے بعد وہ عورت ان کی بیوی بن گئی. اور دوسری کہانی یہ ہے کہ وہ شخص جو تھا وہ ان کے بیرسٹر صاحب کا دوست تھا، اس نے شادی پہ ان کو انوائٹ کیا یہ اپنے دوست کی شادی پہ ہی چاول کھا کر اسی کی بیوی کے ساتھ چکر چلا کر اس کے اب شوہر ہیں، موجودہ شوہر ہیں اس کے. اب یہ بات بھی ہم دعا زہرا سے پوچھیں گے، دعا زہرا سے بھی کنفرم کریں گے. لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ ظہیر فیملی کو ان باتوں کا نہیں پتا، اس لیے کہ وہ ان لوگوں کو جانتے نہیں ہیں، وہ غیر لوگ ہیں. مجھے یہ جو ساری باتیں بتائی ہیں یہ خود مہدی کاظمی کے اپنے رشتہ داروں نے بتائی ہیں. تو اب جناب میرا آپ لوگوں سے اب ایک سوال ہے یہاں پر کہ جس لڑکی کے ماموں نے اس طرح سے شادیاں کی ہوں، جس لڑکی کے اپنے پیرنٹس نے اس طریقے سے شادی کی ہو، جو لڑکی اپنے بچپن سے اپنے گھر کا ماحول اس طریقے سے دیکھتی آ رہی ہو، کیا اس کے ذہن میں یہ نہیں آئے گا کہ میں بھی ایک دن لو میرج کروں گی؟ حالانکہ لو میرج کا تو چلے جی ایک بہانہ ہے، اصل میں باتیں کچھ اور ہیں. یعنی اسلام بھی آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی مرضی سے من پسند طریقے سے آپ شادی کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ جب دعا زہرا نے ایک ایسے گھر میں پرورش پائی جہاں اس کے ماموں نے اس طرح سے شادی کی، اس کے والد نے اس طرح سے شادی کی، تو اگر وہ خود اب فرار ہو گئی ہے تو اس کے پیرنٹس اس کو قبول کیوں نہیں کر رہے؟ جو لوگ مکافات عمل کی بات کرتے ہیں، تو کیا مکافات عمل اس وقت نہیں ہوا ہوگا جب جس شخص کی بیوی کو طلاق دلوا کے اس سے شادی کی گئی ہوگی اس نے بد دعائیں نہیں دی ہوں گی؟ کیا ان پیرنٹس نے مہدی کاظمی کو بد دعائیں نہیں دی ہوں گی جنہوں نے ان کو اڈاپٹ کیا تھا اور اڈاپٹ کرنے کے بعد پالا تھا، اور وہ اس شادی میں راضی نہیں تھے اور بعد میں پھر وہ راضی کر کے جس طرح بھی جو کچھ بھی کیا گیا، کیا وہ بد دعائیں نہیں لگی ہوں گی؟ کیا وہ مکافات عمل آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے سامنے آ رہا ہے؟ اور جو مکافات عمل کی بات مجھے آ کر لکھ رہے ہیں، میں نے تو الحمدللہ، میری تو ابھی نئی شادی ہوئی ہے اور میری شادی جو ہے وہ ٹوٹلی ارینج میرج ہے. میں نے تو اپنے پیرنٹس کو رسپیکٹ دی اور میرے پیرنٹس نے بھی ارینج میرج کی. ہمارے خاندان میں کسی نے لو میرج نہیں کی. اور مکافات عمل کی بات آپ لوگ کرتے ہیں، یہ عوام کی عدالت میں یہ بات جو ہے وہ چھوڑ رہی ہوں، آپ لوگوں نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. اب میں آپ کو ایک اور انتہائی اہم خبر دیتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن دعا زہرا کا میں نے انٹرویو کیا تھا اس میں دعا زہرا نے یہ کہا تھا کہ میرے تایا کے ساتھ میرے والد کا DHA کے پلاٹ کا مسئلہ چل رہا تھا. مسئلہ ان کا پراپرٹی کا اس لیے چل رہا ہے کیونکہ جو مہدی کاظمی ہیں ان کے وہ والے والد جنہوں نے ان کو پالا تھا ان کی ولدیت ان کے آئی ڈی کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، جبکہ ان کے ریئل بہن بھائی موجود ہیں، لیکن آئی ڈی کارڈ اور پیپرز کے مطابق وہ ان کے ریئل بہن بھائی نہیں بنتے کیونکہ ولدیت میں کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے. اسی وجہ سے ان کا جائیداد کا تنازع چل رہا تھا. اب ایسی صورتحال میں جو عاصم صاحب ہیں، جو کہ دعا کے تایا ہیں، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سب کر کے بھاگ چکے ہوئے تھے، انہوں نے اپنا بیٹا جس کا نام زین العابدین ہے ان کو مہدی کاظمی کے گھر پہ بھجوا دیا. پچھلے 4 مہینے سے ان کے ہمساؤں سے بھی ہم نے کنفرم کیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں پر پھر سے کوئی پلانٹڈ ہمسائے نہ آپ لوگ لے آئیں، لیکن میں پھر بھی ان لوگوں کو جو واقعی حقائق کی جو ہے سرچ میں ہیں ان کو میں یہ کہتی ہوں، کیونکہ میں پھر بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ حساس اداروں کے پاس یہ تمام انفارمیشنز موجود ہیں
اور جو لوگ مجھے کہہ رہے تھے نا کہ آپ پولیس کے ساتھ یا ایجنسیز کے ساتھ کیوں نہیں اپنی انفارمیشن شیئر کرتی، تو میں بتا دوں کہ میرا یہ سلسلہ اب شروع ہو چکا ہے. جتنے بھی حساس ادارے ہیں ان کے ساتھ میں نے اپنی تمام انفارمیشنز اور جتنے بھی ایویڈنسز ہیں وہ سب کے سب شیئر کر دیے ہیں. اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر میں جھوٹی ہوتی تو میں پیچھے ہٹ چکی ہوتی، میں کب کی بھاگ چکی ہوتی، میں یہاں پر آج آپ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہ کری ہوتی. میرے سبسکرائبرز، میرے فالوورز کو مجھ پہ ہمیشہ ٹرسٹ ہونا چاہیے کہ میں کبھی ان سے جھوٹ نہیں بولوں گی. اب یہاں پر آگے کی کہانی ذرا یہ سن لیجئے کہ 4 ماہ پہلے اس کے دعا زہرا کے جو تایا ہیں عاصم، انہوں نے اپنا بیٹا زین العابدین مہدی کاظمی کے گھر پہ بھجوایا اور وہ 4 مہینے سے یہاں رہتا رہا. اور اس کے بعد پھر آگے آپ کو یاد ہوگا کہ دعا زہرا نے بتایا کہ اس کو زد و کوب کیا جاتا رہا، اسے مارا جاتا رہا اور اسے اس بات پہ فورس کیا جاتا رہا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ شادی کرو. اب اسلام جو ہوتا ہے وہ آپ کو اجازت دیتا ہے، ہمارے ملک کا قانون اجازت دیتا ہے کہ اگر آپ ایڈلٹ ہیں، اگر آپ کی عمر واقعی 17-18 سال یا 16 سال ہے تو آپ شادی کر سکتے ہیں، بلکہ اگر آپ ایج آف پیوبرٹی کو اٹین کر چکے ہیں آپ پھر بھی شادی کر سکتے ہیں. ایسی صورتحال میں کیونکہ مہدی کاظمی صاحب کے پاس جو ڈاکیومنٹس ہیں وہ ڈاکیومنٹس بعد کے ہیں، مطلب اس میں انہوں نے اپنی بیٹی کی عمر جو ہے وہ کم لکھوائی ہوئی ہے. اور اس حوالے سے میں نے خود مہدی کاظمی کی فیملی کے اندر سے لوگوں سے پوچھا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی بالکل وہ لڑکی جو ہے وہ اتنے ہی سال کی بنتی ہے جتنے کی وہ بتا رہی ہے. اچھا جی، اب ہم آگے چلتے ہیں. دعا زہرا سے پھر جب میں نے پوچھا تھا اپنے انٹرویو میں تو اس نے کہا کہ جب پھر مجھے مارا گیا اور جب اس کے فونز وغیرہ بھی اسے چھین لیے گئے اور جب اس کی کیش آف کلینس جو گیم ہے جس کے ذریعے سے اس کا رابطہ ظہیر سے ختم ہوا، تو اس کے بعد جب اس کے پاس کوئی حل نہیں بچا تو پھر میں یہاں پہ اس کو کنڈیم کروں گی کہ اس نے جائز کام مطلب نکاح کو غلط طریقے سے کیا، یعنی بھاگ کر. یعنی اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، اسے اپنے پیرنٹس کو منانا چاہیے تھا، لیکن وہ یہ جواب دیتی ہے کہ جب میرے پیرنٹس نے مجھ سے فونز چھین لیے تھے، لڑکے کے ساتھ رابطہ بھی نہیں تھا، وہ رشتہ لینے آ رہے تھے آدھے راستے سے، واپس بھی ان کو بھجوانے کی کوشش کی اور پھر اس نے کہا کہ مجھے مارا بھی پیٹا بھی اور پھر پلاٹ کی خاطر میرے ماں باپ کبھی بھی نہ مانتے. تو اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ میں نے انتہائی قدم اٹھایا. اب جناب میں آپ کو پھر سے ایک بار بول رہی ہوں کہ یہ تمام انفارمیشنز حساس اداروں کے ساتھ کنفرم کر لی گئی ہیں. اگر اس میں کوئی جھوٹ ہوتا، اس میں کوئی جھول ہوتا، اس میں کوئی غلط بات ہوتی تو میں کبھی بھی کسی کے ساتھ شیئر نہ کرتی. اور دوسری طرف جو چیزیں ہیں وہ وہاں سے بھی کنفرم ہو چکی ہیں. مہدی کاظمی صاحب اب بھی اپنے جھوٹ پر قائم ہیں، اور وہ جھوٹ کیا ہے کہ ان کی ٹھیک ہے جی ان کے ساتھ ہماری ہمدردیاں ہیں کہ ان کی بیٹی کو ایسی حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، ان کی بیٹی کو فرار نہیں ہونا چاہیے تھا، ان کی بیٹی کو اپنی مرضی سے نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن وہ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ ان کی بیٹی اغوا ہوئی ہے، ان کی بیٹی کو کسی گینگ نے جو ہے نا وہ اغوا کر لیا ہے. یہاں اسکرین شاٹ دیکھیے، مئی کے مہینے سے لے کر اب تک ظہیر اور اس کی ان بیوی یعنی کہ دعا یہ اپنے والد کے ساتھ رابطہ کرتے رہے ہیں. وہ جان بوجھ کر ان کو جواب نہیں دیتے، رپلائی نہیں کرتے. آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اسکرین شاٹ، وہ ان کا میسج سین نہیں کرتے صرف اس لیے کہ وہ ظہیر کے ساتھ اپنی بیٹی کو قبول نہیں کرنا چاہتے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی واپس آ جائے اور وہ ہر حال میں اس کو جو ہے نا ظہیر سے طلاق دلوا کر زین العابدین کے ساتھ اس کی شادی کروا دیں. اور اسلام جو ہے وہ ہر لڑکی کو اجازت دیتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی ہے. اور زبردستی اگر آپ کہتے ہیں کہ دعا نے جو کیا وہ غلط کیا، تو کیا آپ یہ نہیں کہتے کہ جو ماں باپ زبردستی اپنی بیٹیوں کو مار کے ان کی شادی کرواتے ہیں کیا وہ نکاح جائز ہوتا ہے؟ یہ سوال چھوڑ کر میں آپ کے پاس جا رہی ہوں اور میں آپ کو پھر سے کہہ رہی ہوں کہ وہ جھوٹے یوٹیوبرز جو کہ اگر اب بھی میری اس بات کو جھٹلائیں گے، جو انفارمیشن میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی، اگر اس انفارمیشن کو وہ غلط کہیں گے تو پھر میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے حساس اداروں کے ساتھ یہ تمام انفارمیشنز شیئر کر لی ہیں. پھر آنے والے دنوں میں وہ لوگ بھی اپنا کلا کما ہوتے ہوئے دیکھ لیں گے. تو اگر میں جھوٹی ہوتی میں کبھی اداروں تک نہ جاتی. تو جناب جو سچ تھا میں نے سچ آپ تک پہنچایا. اگر مہدی کاظمی چاہتے ہیں کہ وہ اس کی کوئی تصدیق یا تردید کریں، جو کہ وہ ہمیشہ سے مجھے پتا ہے کہ کرتے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ پھر بھی وہ میرے پلیٹ فارم پر آ کر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں، میں ان کے لیے حاضر ہوں. اگر وہ آج مجھے کہیں کہ زنیرہ میری سائڈ کا نیریٹو شیئر کرو، میں ان کا نیریٹو بھی شیئر کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن اگر وہ مجھے یہ کہیں کہ آپ جھوٹ بولو، آپ پروپیگنڈا کرو، آپ یہ کہو کہ وہ لڑکی اغوا ہوئی ہے، تو ایسا میں ہرگز نہیں کر سکتی. کیونکہ میں نے اپنا جو نام بنایا ہے وہ سچ بول کے بنایا ہے، اور میں ہمیشہ سچ بولتی رہوں گی، ہمیشہ سچ بولتی رہوں گی، ہمیشہ سچ بولتی رہوں گی. جو لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں ان کے ٹرسٹ کا بہت بہت شکریہ، اور جو بھی ٹرسٹ نہیں کر رہے ان سے میری ایک ہی گزارش ہے کہ آنے والے دنوں میں سچ آپ کے سامنے آ جائے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.